अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हो दोस्तों? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ और आप सबके लिए दुआ गो हूँ। और मैं आज फिर आपके सामने हाजिर हूँ इस्लामी तालीमात को लेकर के। इस्लामी तालीमात में हमारा मौजू था यानी हयातुस सहाबा का। हयातुस सहाबा वॉल्यूम नंबर 1 की तालीम चल रही थी, जिसमें आप सल्लम का तज़किरा था कि आप सल्लम के बारे में और आप सल्लम के सहाबा के बारे में। आप सल्लम के ऊपर जो कुरान मजीद नाजिल हुआ था, उसके पहले जो किताबें उतरी हैं, तौरात और ज़बूर और इंजील, उसमें क्या क्या अल्लाह ताला ने फरमाया है, और वो आपके सामने पेश किया था। अब इसके आगे का जो मौजू है वो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खूबियों के बारे में हदीसें। यानी आप सल्लम की खूबियों के बारे में क्या क्या हदीसें हैं, वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। शुरू अल्लाह के 99 नाम से, जो रहमत वाला और बरकत वाला है और बड़ा करीम है, बहुत बड़ा मेहरबान है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हज़रत हसन बिन अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा फरमाते हैं कि मैंने अपने मामू हिंद बिन अबी हाला से, यानी ये हसन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हैं जो हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बेटे हैं, वो कह रहे हैं कि मैंने अपने मामू हिंद बिन अबी हाला से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक हुलिया मालूम किया। यानी उनके हुलिये के बारे में पूछा कि आप सल्लम कैसे दिखते थे, किस हाल में थे, कैसे दिखते थे। हुलिया मालूम किया, वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक हुलिये को बहुत ज़्यादा और खोल कर बयान करते थे। यानी आप सल्लम का पूरा नक्शा जो है उन्होंने जहन में बसा के रखा हुआ था। जो हिंद बिन अबी हाला, जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो हुलिया था, उन्होंने एकदम जहन में बसा लिया था। तो वो जब पूछते थे उन आप सल्लम के बारे में, तो वो उनके हुलिये के बारे में उनकी तारीफ़ करके बयान करते थे कि आपका चेहरा इतना नूरानी था, आपकी नाक ऐसी थी, आपके होंठ ऐसे थे, आपकी आंखें ऐसी थी, आपके भौहें ऐसे थे, आपकी जुल्फ़ें ऐसी थे, आपके रुखसार ऐसे थे। ठीक है, ये सारी चीज़ें वो बयान मतलब उन्होंने जहन में रखा हुआ था। तो वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक हुलिये को बहुत ज़्यादा और खोल कर बयान करते थे, और मेरा दिल चाहता था कि वो उन अच्छी खूबियों को मेरे सामने भी ज़िक्र करें। यानी वो और लोगों के सामने ज़िक्र करते थे, तो मैं चाहता था कि वो मेरे सामने भी ज़िक्र करें, ताकि मैं उन अच्छी खूबियों को जहन में बिठाकर अपने अंदर पैदा करने की कोशिश करूं कि आप सल्लम का जो हुलिया था, वो हुलिये को जो है उसको अपने मतलब आप सल्लम की यानी हुलिये के जैसा मैं भी अपने हुलिये को बनाऊं। आपकी दाढ़ी कैसी थी वैसी दाढ़ी रखूं, आपके बाल कैसे थे, जुल्फ़ें कितनी बड़ी थी, कहाँ तक थी, वो उनको उस हिसाब से रखूं। आपकी भौहें कैसी थी, आपका चेहरा मुबारक, आपकी मूँछें कैसी थी, आप कैसे चलते थे, कैसे खाते थे, कैसे पीते थे, आपका कपड़े जब लिबास पहनते थे तो वो किस अंदाज़ से पहनते थे। यानी इस तरीके से आप सल्लम की जो जो भी सुन्नत थी, वो सारी चीज़ें अपनी ज़िंदगी में उसको लाने की मैं कोशिश करूँगा। यानी आपका जो कहने का मतलब यही था। हज़रत हसन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की उम्र हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के वक्त 7 साल की थी। अब आगे रावी ने ये भी बयान कर दिया कि अक्सर लोगों के जहन में है कि आप सल्लम जब हयात थे तब हज़रत हसन भी थे और हुसैन भी थे, और दोनों आपके कंधे पे चढ़ जाते थे, आप नमाज़ पढ़ते थे तो वो बच्चे थे तो वो शरारत भी करते थे, आपके नमाज की हालत में ही आपके पीठ पर सवार हो जाते थे। तो अब ये जब अपने मामू से हुलिया पूछे तो लोगों के दिल में ज़हन आता है कि हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, तो आपको हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तो बड़े थे, तो उन्होंने तो आप सल्लम को खूब अच्छे से देखा होगा, तो फिर वो उनको आप सल्लम का हुलिया पूछने की क्या ज़रूरत है। ऐसा लोगों के दिमाग में, ये जहन में ये बात आई ही होगी मेरी हदीस पर। हालाँकि ये हदीस जब मैं पढ़ रहा था तब मेरे भी जहन में ये बात आई थी। तो अब आगे जो रावी ने उसको एकदम उसका खुलासा कर दिया है कि हज़रत हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की उम्र उस वक्त आप सल्लम की वफ़ात के वक्त जो है 7 साल की थी। इसलिए कमसिनी की वजह से आपकी अच्छी खूबियों को गौर से देखने और उन्हें जहन में बिठा लेने का उनको मौका नहीं मिला था। अब जब हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का ये हाल है, तो ज़ाहिर सी बात है हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का भी यही हाल होगा कि उनको भी याद नहीं होगा कि आपके नाना किस अंदाज़ में, आपका हुलिया कैसा था, आपकी जुल्फ़ें कैसे। यानी पूरा जहन, बच्चे तो मासूम होते हैं और ज़रूरी नहीं कि हर बच्चा उतना जहन वाला हो।
کہ جو ایک بار دیکھے تو دماغ میں بٹھا لے۔ تو بہرحال تو یہ آپ اپنے ماموں ہند بن علی ابی حالہ سے یہ بات پوچھ رہے تھے۔ تو ماموں جان نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیہ شریف کے بارے میں یہ فرمایا کہ آپ خود اپنی ذات و صفات کے اعتبار سے بھی شاندار تھے اور دوسروں کی نظروں میں بھی بڑے رتبے والے تھے۔ آپ کا مبارک چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مبارک چہرہ تھا وہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکتا تھا۔ آپ کا مبارک قد بالکل درمیانے قد والے سے کسی قدر لمبا تھا، یعنی جو درمیانہ قد کا انسان اسے تھوڑا سا لمبا تھا، یعنی کسی قدر لمبا تھا، لیکن لمبے قد والے سے چھوٹا تھا، یعنی نہ آپ پورے لمبے تھے نہ آپ پورے درمیانی، یعنی ایک دم چھوٹے تھے، بیچ کا آپ کا درمیانہ قد تھا، یعنی نہ لمبے نہ چھوٹے۔ مبارک سر اعتدال کے ساتھ بڑا تھا، یعنی آپ کا سر مبارک جو ہے بڑا تھا، یعنی خوبصورت ایک دم، یعنی جو درمیانہ جو ایک بڑا سا ایک مطلب اچھا سا بڑا سر تھا، اعتدال کے ساتھ بڑا تھا، خوبصورتی کے ساتھ۔ مبارک بال کسی قدر بل کھائے ہوئے تھے، یعنی گھنگرالے تھے، کرلی تھے۔ اگر سر کے بالوں میں اتفاق سے خود مانگ نکل آتی تو مانگ رہنے دیتے، یعنی کبھی کبھی آپ جب نہا کر کے غسل کر کے اٹھتے تھے تو آپ کے بال جب اپنے آپ جب وہ مانگ نکل جاتی تھی وہ اسی حال میں اس کو رہنے دیتے تھے، ورنہ آپ خود مانگ نکالنے کا اہتمام نہ فرماتے تھے، یعنی آپ خود مانگ نہیں نکالتے تھے۔ جب وہ مانگ نہانے کے بعد جس حالت میں آپ بال کو ایک دم وہ کرتے تھے تو مانگ اپنے آپ نکل جاتی تھی، تو پھر آپ مانگ نہیں نکالتے تھے، پھر اس کو اسی حال میں رہنے دیتے تھے۔ آپ خود مانگ نکالنے کا اہتمام نہ فرماتے تھے، یعنی اگر آسانی سے مانگ نکل آتی تو نکال لیتے تھے، اور اگر کسی وجہ سے آسانی سے نہ نکلتی اور کنگھی وغیرہ کی ضرورت ہوتی تو اس وقت وہ نکالتے، یعنی پھر اس کو مانگ کو نکال لیتے تھے۔ کسی دوسرے وقت جب کنگھی وغیرہ موجود ہوتی تو نکال لیتے، اگر کسی وقت پہ کنگھی نہیں ہوتی اور مانگ ایسے ہی نکل گئی ہے تو اس کو ایسے ہی رہنے دیتے، اور جب مانگ نہیں نکلی ہوئی ہوتی تھی اور کنگھا موجود ہوتا تو نکال لیتے تھے، نہیں موجود ہوتا تھا تو پھر کسی دوسرے وقت پہ موقع ملتا تھا تو پھر وہ کنگھی سے مانگ کو نکال دیا کرتے تھے۔ یہ آپ کا طریقہ تھا۔ اور جس زمانے میں آپ کے مبارک بال زیادہ ہوتے تھے، جس زمانے میں، یعنی ایک وقت ہوتا ہے نا جب وہ بال بڑھ جاتے ہیں پھر اس کو تراشنا پڑتا ہے، کاٹنا پڑتا ہے، تو جس زمانے میں آپ کے مبارک بال زیادہ ہوتے تھے تو کان کی لو سے بڑھ جاتے تھے۔ آپ کا رنگ بہت چمکدار تھا اور ماتھا چوڑا تھا۔ آپ کی بھویں خمدار تھی، باریک اور گھنی تھی، باریک بھی تھی اور گھنی بھی تھی۔ دونوں بھویں الگ الگ تھی، یعنی جڑی ہوئی بھویں نہیں تھی، جیسے کہ بہت سے لوگوں کی جڑی ہوئی بھویں ہوتی ہے ویسی نہیں تھی، الگ الگ بھویں تھی، ایک دوسرے سے ملی ہوئی نہیں تھی۔ ان دونوں کے بیچ میں ایک نس تھی جو غصے کے وقت ابھر جاتی تھی، یعنی آپ سسم کی یہاں پر ایک نس تھی، جب آپ کو کسی بات پہ غصہ آتا تھا تو وہ نس جو ہے نا غصے کی وجہ سے ابھر جاتی تھی۔ آپ کی ناک تھوڑی اٹھی ہوئی تھی، یعنی کھڑی ناک تھی، اور اس پر ایک چمک اور نور تھا، یعنی ناک کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے خوبصورتی رکھی ہوئی تھی۔ بہت سے لوگوں کی دیکھو آپ لوگ دیکھتے ہوں گے چہرے پہ ناک بڑی پیاری ہوتی ہے کہ ناک سے ہی اس کا پورا چہرہ جو ہے خوبصورت لگ رہا ہوتا ہے، اور کچھ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جن کی ناک صحیح نہیں ہوتی ہے تو چہرہ کتنا بھی خوبصورت رہنے دو تو اس کے بنا پر پورے چہرے کا جو نقشہ تھا وہ بگڑ جاتا تھا۔ لیکن آپ سسم کا کچھ حال دوسرا تھا کہ آپ سسم ماشاء اللہ تعریف جس طریقے سے ہو رہی تو آپ سسم واقعی میں سارے انسانوں میں افضل بھی تھے، اور سارے انسانوں میں جتنے چہرے تھے ان سب سے خوبصورت چہرہ آپ کا تھا۔ تو یہ بتانے کا مطلب یہی ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے بنایا تھا اس طریقے سے کہ آپ ایک چمک نور تھا، شروع میں آپ کی ناک تھوڑی اٹھی ہوئی تھی اور اس پر ایک چمک اور نور تھا۔ شروع میں دیکھنے والا آپ کو بڑی ناک والا سمجھتا، لیکن
دھیان دینے سے معلوم ہوتا کہ حسن و چمک کی وجہ سے اونچی معلوم ہوتی ہے، ورنہ سچ تو یہ ہے کہ زیادہ اونچی نہیں ہے۔ آپ کی مبارک داڑھی بھرپور اور گھنی تھی، آپ کی پتلی کافی کالی تھی، پتلی جو آنکھ کی ہوتی ہے وہ کافی کالی تھی، یعنی کالی تھی، براؤن نہیں تھی، گرین نہیں تھی، کنجی آنکھ والے جیسے ہوتے ہیں ایسے نہیں تھی، پوری کالی تھی۔ آپ کی پتلی کافی کالی تھی، مبارک گال ہموار اور ہلکے تھے، ہموار اور ہلکے تھے، یعنی زیادہ اٹھے ہوئے نہیں، زیادہ دبے ہوئے نہیں، ایک دم ہموار ہلکے تھے، خوبصورت تھے، ہلکے تھے، گوشت لٹکے ہوئے نہیں تھے، یعنی جیسے بہت سے لوگوں کے گال ہوتے ہیں ایک دم بھرے ہوئے ہوتے ہیں، وہ گوشت لٹک رہا ہوتا ہے، ایسا نہیں ہوتا ہے، یعنی خوبصورت خم ایک دم گال، آپ مبارک گال جو ہے ہموار ہلکے تھے، گوشت لٹکے ہوئے نہیں تھے، آپ کا دہن اعتدال کے ساتھ پھیلا ہوا تھا، یعنی تنگ منہ نہ تھا، یعنی جو چہرے کا جو منہ ہوتا ہے نا ایک دم کھلا ہوا تھا، ایک دم تنگ نہیں تھا، کنجسٹڈ نہیں تھا، یعنی تنگ منہ نہ تھا۔ آپ کے دانت باریک اور چمکدار تھے، اور ان میں سے سامنے کے دانتوں میں ہلکی ہلکی دراریں بھی تھیں، یعنی سانسیں جو ہے نا کھلی کھلی، دانتوں میں جو بیچ میں سانس ہوتی درار ہوتی ہے وہ کھلی ہوئی تھی، ایک دم جڑی ہوئی نہیں تھی، جوائن نہیں تھی، دانت یعنی کھلے کھلے تھے، ہلکی ہلکی دراریں بھی تھی۔ سینے سے ناف تک بالوں کی ایک پتلی سی لکیر تھی، سینے سے ناف تک، یعنی یہاں سینے سے ناف تک ایک پتلی سی بالوں کی لکیر تھی، پورا شریر بھرا ہوا نہیں تھا بالوں سے، جیسے بہت سے لوگوں کے بال سینے میں پورے بھرے بھرے رہتے ہیں نا، گنجے گنجے سے پورا پیٹھ تک رہتا ہے پورے جسم میں، تو آپ سے کا ایسا معاملہ نہیں تھا، یعنی یہاں سے ایک پتلی سی لائن جو تھی ہلکے ہلکے بالوں سے لائن جیسی ناف تک تھی، پتلی سی لکیر تھی۔ آپ کی مبارک گردن ایسی سندر، ایسی خوبصورت اور پتلی تھی، مبارک گردن یعنی بہت سے لوگوں کی گردن ہوتی ہے نا، جیسے بہت سی لمبی ہوتی ہے، بہت سی ٹھگنی ہوتی ہے اور ایک دم بہت جاڑی ہوتی ہے، ایسی نہیں تھی، خوبصورت گردن تھی، جو گردن ایسی خوبصورت اور پتلی تھی، یعنی میڈیم تھی، جیسے کہ مورتی کی گردن صاف گڑھی ہوئی ہوتی ہے، اور رنگ میں چاندی جیسی صاف اور خوبصورت تھی۔ آپ کے سب انگ بڑے اعتدال پر اور گوشت سے بھرے ہوئے تھے، اور بدن گڑھا ہوا تھا، یعنی ایک دم آپ تندرست تھے، نہ دبلے تھے نہ موٹے تھے، تندرست تھے اور بہت فٹ تھے۔ پیٹ اور سینہ مبارک ہموار تھا، یعنی نکلا ہوا نہیں تھا، ہموار تھا، لیکن کشادہ اور چوڑا تھا، یعنی ایک دم بھرا ہوا تھا، چوڑا تھا۔ آپ کے دونوں موڑوں کے بیچ کچھ زیادہ فاصلہ نہیں تھا، موڑوں کے بیچ یعنی یہ جو کندھے ہوتے ہیں اس میں زیادہ کچھ فاصلہ نہیں تھا، جیسے بہت سے لوگوں کی ہڈی چوڑی ہوتی ہے ویسی نہیں تھی، یعنی ایک دم میڈیم تھی، موڑوں کے بیچ کچھ زیادہ فاصلہ تھا، چوڑا آپ کا پیٹ اور سینہ مبارک ہموار تھا لیکن کشادہ اور چوڑا تھا۔ آپ کے دونوں موڑوں کے بیچ کچھ زیادہ فاصلہ تھا، جوڑوں کی ہڈیاں طاقتور اور مضبوط تھی، جو طاقت کی دلیل ہوتی ہے، ایک دم مضبوط، کہ آپ چلنے میں، بھاگنے میں، دوڑنے میں، جنگ لڑنے میں ایک دم فٹ تھے، طاقت کی دلیل ہوتی۔ آپ کے جسم کا وہ حصہ بھی جو کپڑوں سے باہر رہتا تھا روشن اور چمکدار تھا۔ کہا یہ کہ وہ حصہ جو کپڑوں میں ڈھکا رہتا ہو، سینہ اور ناف کے درمیان ایک لکیر کی طرح سے بالوں کی باریک دھاری تھے۔ اس لکیر کے علاوہ دونوں چھاتیاں، یعنی یہ جو سینے کے بال جو تھے یہاں سے ایک لکیر تھی پتلی سی ہلکے بالوں سے، اور یہ جو چھاتی تھی یعنی سینہ جو تھا، چھاتیاں پیٹ اور بالوں سے خالی تھا، یعنی جو یہ سینہ جو تھا یہ ایک دم بھرا ہوا نہیں تھا، مطلب بھرا ہوا تھا لیکن یہاں پہ بال نہیں تھے، یہ بال تھے یہاں سے لے کر کے یہاں تک اور ناف تک تھے، اور یہ ایک دم سینہ ایک دم بھرا ہوا تھا، سینہ اور پیٹ، یعنی پیٹ بالوں سے خالی تھا، یعنی بال نہیں تھے نہ پیٹ میں نہ سینے میں۔ البتہ دونوں بازو
البتہ دونوں بازو اور کندھے اور سینے کی اوپری حصے پر بال تھے، یعنی دونوں بازو اور کندھوں اور سینے کے اوپری حصے پر بال تھے۔ دونوں بازو پر ہلکے ہلکے جو بال ہوتے ہیں وہ بازو پر، اور جیسے کہ عام اکثر لوگوں کو دیکھا ہوگا ہلکے ہلکے بال ہوتے ہیں، اور کندھوں پر ہلکے ہلکے بال تھے اور سینے کے اوپری حصے پہ ہلکے ہلکے بال تھے۔ آپ کی کلائیاں لمبی تھیں اور ہتھیلیاں چوڑی تھیں۔ آپ کی ہڈیاں اعتدال پر اور سیدھی تھیں۔ ہتھیلیاں اور دونوں قدم نرم اور گوشت سے بھرے ہوئے تھے۔ ہتھیلیاں اور دونوں قدم یعنی پیر کے تلوے جو ہوتے ہیں اور ہاتھ کی جو ہتھیلیاں ہوتی ہیں دونوں بھری ہوئی تھی، گوشت سے نرم بھی تھی اور گوشت سے بھری ہوئی تھی، بھرے ہوئے تھے۔ ہاتھ پاؤں کی انگلیاں ایک تناسب کے ساتھ لمبی تھی۔ ہاتھ پیر کی جو انگلیاں تھیں وہ ایک حساب سے لمبی تھی، تناسل کے ساتھ یعنی خوبصورتی کے ساتھ لمبی تھی۔ آپ کے تلوے کچھ گہرے تھے، قدم ہموار تھے کہ پانی ان کے صاف ستھرے اور چکنے ہونے کی وجہ سے ان پر ٹھہرتا نہیں تھا، ترنت ڈھل جاتا تھا۔ جب آپ چلتے تو طاقت سے قدم اٹھاتے اور آگے کو جھک کر تشریف لے جاتے، یعنی آپ جھک کر چلتے تھے۔ جھک کر بولے تو ایک درمیانہ جو انداز ہوتا ہے چلنے کا، اکثر یہ صفت جو ہے نا بزرگوں میں دیکھنے کو ملتی ہے کہ بزرگ حضرات جو ہوتے ہیں وہ ہمیشہ قدم کو آہستہ سے رکھتے ہیں اور بھرپور طاقت سے اٹھا کر رکھتے ہیں، اور ان کا جو جسم ہوتا ہے وہ ہلکا سا جھکا ہوا ہوتا ہے، یعنی نم خم ہوا ہوتا ہے۔ تو پتہ ہے کہ قدم زمین پر دھیرے سے جب آپ چلتے تو طاقت سے قدم اٹھاتے اور آگے کو جھک کر تشریف لے جاتے۔ قدم زمین پر دھیرے سے پڑتا، زور سے نہیں پڑتا تھا، یعنی دھم دھم کر کے نہیں چلتے تھے، ایک دم آہستہ سے، بہت آسانی عافیت کے ساتھ۔ آپ تیز رفتار تھے، یعنی چلنے میں آپ تیز رفتار تھے لیکن آہستہ آہستہ قدم رکھتے تھے، اور ذرا بڑے بڑے قدم رکھتے چھوٹے چھوٹے قدم نہیں رکھتے تھے۔ جب آپ چلتے تو ایسا لگتا گویا ڈھلان میں اتر رہے ہیں۔ جب کسی کی اور توجہ فرماتے تو پورے بدن سے پھر کر توجہ فرماتے، یعنی آپ ایسے نہیں دیکھتے تھے، پورا ایسے جاتے تھے، ایسا دیکھتے تھے، یعنی جیسے سامنے جو بندہ ہے، جیسے ہم سامنے کسی سے جب بات کر رہے ہوتے تو ایک دم پورا جیسے روبرو ہو کر کے بات کر رہے ہیں، ایسے ہی بات کرتے تھے۔ جب کوئی سائڈ میں کوئی بندہ ہوتا تھا تو آپ اس کی طرف پورے ویسے مخاطب ہو جاتے تھے، یہ نہیں کہ تھوڑی سی گردن گھما لی اور ایسے بات کر رہے ہیں، ایسے نہیں، آپ پورا گھوم کر کے یعنی بات کرتے تھے۔ تو بتائے راوی کہہ رہے ہیں کہ جب کسی کی اور توجہ فرماتے تو پورے بدن سے پھر کر توجہ فرماتے۔ آپ کی نظر نیچی رہتی تھی، آپ کی نظر آسمان کے مقابلے میں زمین کی طرف زیادہ رہتی تھی، یعنی آپ ایسے کم درمیانی زیادہ دیکھتے تھے، زمین کی طرف زیادہ آپ کی نظر رہتی تھی۔ آپ کی عادت عام طور سے آنکھ کے کونے سے دیکھنے کی تھی، یعنی یہ آنکھ کا کنارہ ہوتا ہے، سائڈ ہوتا ہے، اور یہ آنکھ کا کونا ہوتا ہے، یعنی آپ جب بھی کسی کو دیکھتے تھے سامنے سے دیکھتے تھے، ایسے کر کے نہیں دیکھتے تھے، ایسے نہیں دیکھتے جیسے بہت سے لوگوں کو ایسے عادت ہوتی ہے ترچھے سے دائیں بائیں دیکھنے کی، ایسا نہیں، آپ ایک دم ایسے مطلب جس میں نارمل جو کنڈیشن ہوتی ہے، جب آپ سامنے جیسے آپ کسی سے جب بات کر رہے تھے آنکھ سے آنکھ ملا کر کے یا ایسا، تو آپ سامنے دیکھ رہے ہوتے ہیں، آپ کی آنکھ کی جو پتلی ہوتی ہے وہ ایسے ڈائریکٹلی ہوتی ہے۔ تو اس میں راوی کہہ رہا ہے کہ عام طور سے آنکھ کے کونے سے دیکھنے کی تھی، زیادہ شرم و حیا کی وجہ سے پوری آنکھ بھر کر نہیں دیکھتے تھے، یعنی دیکھنے میں بھی بڑا ادب تھا، بڑا اچھا انداز تھا۔ چلنے میں صحابہ کو اپنے آگے کر دیتے تھے اور خود پیچھے رہ جاتے تھے، جس سے ملتے سلام کرنے میں خود شروعات کرتے۔ اکثر لوگوں کا بہت سے لوگوں کے اندر یہ ہوتا ہے نا کہ میں جا رہا ہوں تو سامنے والا جو کوئی آ رہا ہے تو وہ مجھے خود سلام کرے، میں سامنے سے کیوں سلام کروں،
اور خود سے سلام کرنے میں اپنی شان کے خلاف سمجھتے ہیں، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ آپ خود سامنے سے سلام میں پہل کرتے تھے، خود سے سلام کرتے تھے۔ اور ہم لوگوں کے اندر یہ بڑی گندی عادت ہے کہ تکبر کے حساب سے، انا کے حساب سے، آپ جو بھی سمجھیں اس حساب سے ہم سوچتے ہیں کہ بس سامنے والا اگر کوئی آ رہا ہے ہم سے چھوٹا یا بڑا تو وہ ہمیں خود سلام کرے، پہچان والا ہم کو خود سلام کرے، ہم کیوں سامنے سے سلام کریں، جبکہ خود سے سلام کرنے کی عادت ڈالنی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی کہ آپ سامنے سے سلام میں پہل کرتے تھے، اور یہ بھی ایک سنت ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے آپ اپنے ماموں جان سے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات چیت کے بارے میں بتائیں، تو انہوں نے فرمایا کہ آپ امت کے بارے میں برابر غمگین اور ہمیشہ یعنی سوچ میں رہتے تھے، چنتت رہتے تھے۔ یہ ہندی ایک ورڈ ہے، چنتت رہتے ہیں، یعنی سوچ میں رہتے تھے، ہمیشہ فکر میں رہتے تھے کہ کسی گھڑی آپ کو چین نہیں آتا تھا، اور زیادہ تر خاموش رہتے تھے، بے ضرورت باتیں نہ کرتے تھے، بنا ضرورت کوئی بات نہیں کرتے تھے۔ آپ کی پوری باتیں شروع سے آخر تک منہ بھر کر ہوتی تھی، یہ نہیں کہ جیب کی نوک سے کٹتے ہوئے اکچھروں کے یعنی کٹتے ہوئے الفاظوں کے ساتھ آدھی بات زبان سے کہی اور آدھی بولنے والے کے من میں رہی، جیسا کہ آج کے زمانے کے گھمنڈیوں کا دستور ہے۔ جامع لفظوں کا استعمال کرتے، یعنی آپ جمے ہوئے لفظوں کا استعمال کرتے، پورے الفاظ دہراتے، ادھورا الفاظ نہیں، جیسے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب ہم نے اس طریقے سے پورا سلام کیا، اب کچھ لوگ السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم، یعنی منہ کے اندر ہی بول دیا، آدھا سمجھ میں آیا آدھا نہیں سمجھ میں آیا۔ تو آپ کبھی بھی کوئی بھی بات کرتے تھے تو پوری بات کرتے تھے کہ وہ سامنے والے کو وہ پوری بات سمجھ میں آتی تھی۔ اور اکثر جو ہے نا یہ بتایا نا، اس میں گھمنڈیوں کی ایک عادت ہوتی ہے کہ وہ پورے الفاظ میں بات نہیں کریں گے، پورے آسان صاف لفظوں میں بات نہیں کریں گے، وہ اپنے غرور کے حساب سے بات کریں گے کہ جیسے کہ اگر وہ پوری بات صاف ستھرے الفاظ میں کر لیں گے تو ان کو جو ہے یعنی کمزور سمجھا جائے گا یا گرا ہوا سمجھا جائے گا۔ اللہ معاف فرمائے ایسے الفاظوں سے بات کرنے میں۔ آپ سے سمجھے جیسے بات کرتے تھے، پوری بات کرتے تھے، پورے الفاظ دہراتے تھے، اسی حساب سے ہم سب کو بھی اللہ تعالیٰ ہم کو توفیق عطا فرمائے۔ تو راوی کہہ رہے ہیں کہ جامع لفظوں کا استعمال کرتے تاکہ لفظ کم ہوں اور مطلب زیادہ نکلے، یعنی ایسے الفاظ آپ سے نکالتے تھے جس میں مطلب بڑا ہوتا تھا اور الفاظ اس کے کم ہوتے تھے، لفظ کم ہوتے تھے۔ آپ کا کلام ایک دوسرے سے نمایاں ہوتا تھا، نہ اس میں بیکار کی باتیں ہوتی اور نہ ضرورت سے اتنی کم ہوتی کہ مطلب پوری طرح واضح نہ ہو۔ آپ نرم مزاج کے تھے، آپ سخت مزاج کے نہ تھے اور نہ کسی کی بے عزتی کرتے تھے۔ اللہ کو نعمت چاہے کتنی تھوڑی ہو اس کو بہت بڑا سمجھتے تھے، اللہ کی طرف سے جو کچھ بھی تھا اس کو آپ بہت بڑا سمجھتے تھے، اس نعمت کو، نہ اس کی کسی بھی طرح کی برائی کرتے تھے اور نہ اس کو زیادہ تعریف کرتے تھے۔ برائی نہ کرنا تو ظاہر ہے کہ اللہ کی نعمت ہے، زیادہ تعریف نہ کرنا اس لیے تھا کہ اس سے لالچ کا پتہ چلتا ہے۔ دیکھو یہ بھی ایک بات کو واضح کر دیا، نہیں تو بہت سے لوگ کہتے ارے تعریف نہیں کرتے تھے تو برائی بھی کیوں نہیں کرتے تھے، مطلب زیادہ تعریف کیوں نہیں کرتے تھے، یہ بات لفظ کیسے، تو اس میں بات راوی نے کہہ دی ہے کہ زیادہ تعریف نہ کرنا چاہیے، کرنے کا مطلب یہ تھا کہ اس سے لالچ نہ پیدا ہو جائے۔ جب کوئی حق کے آڑے آ جاتا تو پھر کوئی بھی آپ کے غصے کی تاؤ نہ لا سکتا تھا۔ جب حق کے خلاف کوئی کھڑا ہو جاتا تھا تو پھر آپ کا غصہ دیکھنے لائق ہوتا تھا کہ پھر کوئی اس کو برداشت نہیں کر پاتا تھا، اور آپ کا غصہ اس وقت ٹھنڈا ہوتا جب آپ اس کا بدلہ لے لیتے، یعنی کوئی بات اگر ایسی ہو گئی تو جب تک اس کا بدلہ نہیں لے لیں گے یا اس کو وضاحت کے ساتھ کلیئر نہیں کر دیں گے تب تک آپ کا غصہ شانت نہیں ہوتا تھا۔ اور ایک روایت میں یہ مضمون بھی ہے کہ دنیا اور دنیاوی معاملوں کی وجہ سے
آپ کو کبھی غصہ نہ آتا تھا، چونکہ آپ کو ان کی پرواہ بھی نہ ہوتی تھی، اس لیے کہ دنیا کے نقصان پر آپ کو غصہ نہ آتا تھا۔ البتہ اگر کسی دینی معاملے میں اور حق بات میں کوئی آڑے آتا تو اس وقت آپ کے غصے کی کوئی آدمی تاب نہ لا سکتا تھا اور کوئی اس کو روک بھی نہ سکتا تھا، یہاں تک کہ آپ اس کا بدلہ یہاں تک کہ آپ جب تک اس کا بدلہ نہ لے لیں، اپنی ذات کے لیے نہ کسی پر ناراض ہوتے تھے نہ اس کا بدلہ لیتے تھے۔ جب کسی اور اشارہ فرماتے تو پورے ہاتھ سے اشارہ فرماتے کہ انگلیوں سے اشارہ بنرمتا کے خلاف ہے، یا آپ نے انگلی سے اشارے کو توحید کے ساتھ اشارہ کرنے کے ساتھ خاص رکھا ہے، یعنی اس طریقے سے اشارہ کرتے پورے ہاتھ سے، یہ نہیں اشارہ کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ جب کسی بات پر تعجب فرماتے تو ہاتھ کو پلٹ لیتے تھے، اور جب بات کرتے تو کبھی باتیں کرتے کرتے ہاتھوں کو بھی حرکت فرماتے، یعنی ایک انداز ہوتا ہے بات کرنے کا، تو وہ ہاتھ کو بھی استعمال کرتے تھے بات سمجھانے میں، جیسے کہ تقریر وغیرہ میں دیکھا ہوگا مولانا وغیرہ ہاتھ کے اشاروں سے بھی کچھ باتیں کرتے ہیں، یعنی بات کرنے میں ہاتھ بھی چلتے ہیں۔ ہاتھوں کو بھی حرکت فرماتے اور کبھی داہنی ہتھیلی کو بائیں انگوٹھے کے بھیتری بھاگ پر مارتے، داہنی ہتھیلی کو بائیں انگوٹھے کے بھیتری بھاگ پر مارتے، اور جب کسی پر ناراض ہوتے تو اس سے منہ پھیر لیتے اور بے توجہی فرماتے یا درگزر فرماتے، اور جب خوش ہوتے تو حیا کی وجہ سے آنکھیں جھکا لیتے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ تھا، یہ انداز تھا جو آپ کے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ کے جو ماموں تھے، انہوں نے پورا حلیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا، بیان فرمایا کہ آپ کا بات کا انداز، ساری چیزیں بتائی۔ آپ کی اکثر ہنسی مسکراہٹ ہوتی تھی، اس وقت آپ کے دانت اولے کی طرح چمکدار اور سفید ظاہر ہوتے تھے۔ اولا سمجھتے ہیں جو بارش میں جو برف چھوٹی چھوٹی ٹکڑوں میں جو گرتی ہے وہ کتنی خوبصورت چمکدار ہوتی ہے، تو اس میں راوی کہہ رہے ہیں کہ اس وقت آپ کے دانت اولے کی طرح چمکدار اور سفید ہوتے تھے، یعنی آپ جو مسکراتے تھے تو آپ کا چہرہ بھی دیکھنے لائق ہوتا تھا اور آپ کی مسکراہٹ بھی دیکھنے لائق ہوتی تھی۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ یعنی اپنے چھوٹے بھائی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ان خوبیوں کا ایک زمانے تک ذکر نہیں کیا، لیکن جب میں نے ان خوبیوں کا ذکر کیا تو مجھے پتہ چلا کہ وہ تو ماموں جان سے یہ باتیں مجھ سے پہلے ہی پوچھ چکے ہیں، یعنی جب حسن رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے چھوٹے بھائی حسین رضی اللہ تعالیٰ سے یہ کافی عرصے تک یہ بات نہیں بتائی، لیکن جب آپ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے حلیے کے بارے میں ذکر کیا تو حسین رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے تو اپنے ماموں سے یہ بہت پہلے ہی یہ باتیں سن لی ہیں اور میں نے تو ان سے پوچھ رکھا ہے سارا حلیہ اور سب کچھ۔ تو حسن رضی اللہ تعالیٰ کو اس بات پہ تعجب ہوا کہ تو مجھ سے پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے حلیے کے بارے میں خبر پوچھ چکے ہیں، خوبیوں کا ذکر کیا تو مجھے پتہ چلا کہ وہ تو ماموں جان سے یہ باتیں مجھ سے پہلے ہی پوچھ چکے ہیں، اور یہ بھی مجھے پتہ چلا کہ وہ اپنے والد سے یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان تشریف لے جانے اور باہر تشریف لانے اور مجلس میں تشریف فرمانے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقے کو بھی معلوم کر چکے تھے، اور ان میں سے ایک بات بھی انہوں نے نہیں چھوڑی تھی، یعنی حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ بارے میں بہت کچھ پوچھ رکھا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کیسے آتے تھے، گھر سے باہر کیسے جاتے تھے، اور کسی مجلس میں جب جاتے تھے بات کرنے تو کیسے جاتے تھے، یعنی وہ سارا انداز بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے آپ نے معلوم کر رکھا تھا۔ تو حسن رضی اللہ تعالیٰ کو اس بات پر بڑا تعجب ہوا کہ تو ہم سے زیادہ ہوشیار نکلے، زیادہ چالاک نکلے، یا زیادہ سمجھدار، یا زیادہ ہی ہم سے زیادہ تیز دماغ نکلے کہ انہوں نے تو ہم سے زیادہ جانکاری لے لی ہے۔
چنانچہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے اپنے والد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان تشریف لے جانے کے حالات معلوم کیے تو انہوں نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مکان جانے کی اللہ کی اور سے اجازت تھی، اور آپ مکان میں تشریف رکھنے کے وقت کو 3 حصوں میں بانٹ دیتے تھے۔ یعنی آپ جب اپنے گھر جاتے تھے تو اس کے 3 وقت ہوتے تھے، یا 3 جو وقت ہوتا تھا اس کو 3 حصوں میں بانٹ لیتے تھے۔ ایک حصہ اللہ کی عبادت میں خرچ فرماتے، یعنی نماز وغیرہ پڑھتے تھے۔ دوسرا حصہ گھر والوں کے حق ادا کرنے میں خرچ فرماتے، جیسے کہ ان سے ہنسنا، بولنا، بات کرنا، ان سے حالات معلوم کرنا، گھر کے احوال معلوم کرنا کہ کیا ہے، کیسی خیریت ہے، گھر میں جو بیوی ہے، بچے ہیں، ان کے بارے میں معلومات کرنا کہ ان کا کیا حال ہے۔ یعنی جیسا کہ ایک انسان کی جو ذمہ داری ہوتی ہے، وہ آپ سے بھی اپنے گھر پہ وہ ذمہ داری بھی پوری نبھاتے تھے اس وقت پہ۔ تیسرا حصہ جو خاص اور اپنی ضرورت، یعنی آپ سے نے جو اپنے وقت کا جو تیسرا حصہ تھا وہ خاص اپنی ضرورت، راحت و آرام کے لیے رکھے تھے، پھر رکھتے تھے۔ پھر اس اپنے یعنی ایسا سمجھ لیجیے کہ 8 گھنٹے اللہ کی عبادت، 8 گھنٹے اپنے گھر والوں کے ساتھ میں ان کا حال احوال لینا، پھر 8 گھنٹے اپنی صحت پر یعنی اپنے آپ پر دھیان دینا کہ اپنے یعنی آرام کرنا، سونا، لیٹنا بیٹھنا جو بھی ہے اس میں۔ پھر اپنے والے حصے کو بھی 2 حصوں پر اپنے اور لوگوں کے بیچ بانٹ دیتے تھے۔ یعنی جو 8 گھنٹے جو آرام کے ہوتے تھے، سونے کے جیسے کہ ہوتا ہے، تو اس میں سے بھی 2 حصے بانٹ دیتے تھے۔ ایک 4 گھنٹے، اس میں آدھا اس کے بھی 2 حصے کر لیتے تھے۔ اس طرح کی خاص حضرات یعنی جو بہت خاص لوگ ہیں صحابہ اکرام، اس وقت میں حاضر ہوتے۔ ان خاص لوگوں کے ذریعے سے آپ کی بات عام لوگوں تک پہنچتی۔ ان لوگوں سے کسی چیز کو اٹھا کر نہ رکھتے تھے، یعنی نہ دین کے معاملوں میں نہ دنیا کے منافع میں، غرض ہر قسم کا نفع بے جھجک پہنچاتے تھے۔ اور امت کے اس حصے میں آپ کا یہ طریقہ تھا کہ ان آنے والوں میں فضل والوں یعنی علم و فضل والوں کو حاضری کی اجازت میں ترجیح دیتے تھے۔ اس وقت کو ان کی دینی فضیلت کے لحاظ سے ان پر بانٹ دیتے تھے۔ کوئی ایک ضرورت لے کر آتا اور کوئی 2 اور کوئی بہت ساری ضرورتیں لے کر حاضر ہوتا۔ آپ ان کی ضرورتیں پوری کرنے میں لگ جاتے اور ان کو ایسے کاموں میں لگا دیتے جو خود ان کے اور تمام امت کے سدھار کے لیے فائدہ مند اور کارآمد ہو۔ آپ ان آنے والوں سے عام مسلمانوں کے دینی حالات پوچھتے اور جو ان کے مناسب بات ہوتی ان کو بتا دیتے، اور ان کو یہ فرما دیتے کہ جو لوگ یہاں موجود ہیں وہ ان فائدہ مند اور ضروری باتوں کو غائب لوگوں تک پہنچا دیں۔ اور یہ بھی ارشاد فرماتے تھے کہ جو لوگ کسی عذر، پردہ دوری یا شرم یا رعب کی وجہ سے مجھ سے اپنی ضرورتیں نہیں ظاہر کر سکتے، تم لوگ ان کی ضرورتیں مجھ تک پہنچا دیا کرو۔ اس لیے کہ جو آدمی پھر آپ کہہ رہے ہیں، اس لیے کہ جو آدمی بادشاہ تک کسی ایسے آدمی کی ضرورت پہنچائے جو خود نہیں پہنچ سکتا، تو اللہ قیامت کے دن اس آدمی کے قدموں کو جمائے رکھیں گے، اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ بھی دیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ضروری اور فائدہ مند باتوں کا ذکر ہوتا تھا، اور ایسے ہی معاملوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی سے سنتے تھے۔ اس کے علاوہ لایانی اور بیکار کی باتیں
سننا گوارا نہیں کرتے تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دینی معاملوں کے طلبگار بن کر حاضر ہوتے تھے اور کچھ نہ کچھ چکھ کر ہی واپس جاتے تھے، یعنی کچھ نہ کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھ کر لے کر جاتے تھے۔ چکھنے سے مراد دینی باتوں کا حاصل کرنا بھی ہو سکتا ہے اور کسی چیز کا کھانا بھی مراد ہو سکتا ہے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ اجمعین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے ہدایت اور خیر کے لیے مشال اور رہنما بن کر نکلتے تھے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے باہر تشریف لانے کے بارے میں معلوم کیا کہ آپ باہر تشریف لا کر کیا کیا کرتے تھے، تو انہوں نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ضروری باتوں کے علاوہ اپنی زبان کو استعمال نہیں فرماتے تھے، یعنی جو ضروری بات تھی وہی بات کہتے تھے، اس کے علاوہ کوئی بات نہیں فرماتے تھے۔ آنے والوں کا دل رکھتے، ان کو اپنے سے قریب کرتے، انہیں دور نہ کرتے، یعنی تنبیہ وغیرہ میں ایسا طریقہ اختیار نہ فرماتے جس سے ان کو حاضری میں وحشت یعنی ڈر محسوس ہونے لگے، یا ایسی بات نہ کرتے جن کی وجہ سے دین سے نفرت ہونے لگے، یعنی آپ نارمل بات کرتے تھے یہ آپ سے جس سے ان کو حاضری راوی کہہ رہے ہیں کہ آپ ان کو اپنے سے قریب فرماتے، یعنی جن سے جب بات کرتے تھے لوگوں سے تو انہیں دور نہ کرتے، آنے والوں کا دل رکھتے، ان کو اپنے سے قریب کرتے، انہیں دور نہ کرتے، یعنی تنبیہ وغیرہ میں ایسا طریقہ اختیار نہ فرماتے جس سے ان کو حاضری میں وحشت محسوس ہونے لگے، یعنی ڈر محسوس ہونے لگے، ایسی باتیں نہ کرتے جن کی وجہ سے دین سے نفرت ہونے لگے، اور ہر قوم کے بڑے لوگوں کی عزت فرماتے اور اس کو خود اپنی اور سے بھی اسی قوم پر متولی سردار مقرر فرما دیتے، یعنی جو بات سن لیتے مان لیتے تھے پھر ان کو اس کی ذمہ داری بھی آپ سے دے دیا کرتے تھے کہ ان کو سردار مقرر فرما دیتے تھے کسی کو۔ لوگوں کو عذاب الہی سے ڈراتے یا نقصان دہ باتوں سے بچنے کی تاکید فرماتے، یا لوگوں کو دوسروں سے احتیاط رکھنے کی تاکید فرماتے، اور خود اپنی بھی لوگوں کو تکلیف پہنچانے یا نقصان پہنچانے سے حفاظت فرماتے، لیکن باوجود خود احتیاط رکھنے اور احتیاط کی تاکید کے کسی سے اپنا اچھا اخلاق نہیں ہٹاتے اور اپنے صحابہ کی خبر گیری فرماتے۔ لوگوں کے حالات آپس کے معاملوں کی جانچ پڑتال کر کے ان کو سدھارتے، یعنی اگر لوگوں کے بیچ میں کچھ بگاڑ ہوتا ہے یا آپس میں کوئی تنا تنی ہوتی یا نفس نفسی کا کوئی معاملہ ہوتا تو اس کو سدھارتے، اس کو صحیح کرتے، اچھی بات کی تعریف فرما کر اس کو طاقت پہنچاتے، یعنی اس کا حوصلہ افزائی کرتے، اور بری بات کی برائی بتا کر اسے دور کرنے کی کوشش کرتے اور روک دیتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر معاملے میں بیچ کا راستہ اپناتے، بات پکی اور صحیح فرماتے، نہ اس طرح کی کبھی کچھ اور کبھی کچھ اور۔ لوگوں کو سدھارنے میں غفلت نہ فرماتے کہ کہیں وہ دین سے غافل ہو جائیں یا حق سے ہٹ جائیں۔ ہر کام کے لیے آپ کے یہاں ایک خاص انتظام تھا، حق بات میں نہ کمی کوتاہی فرماتے تھے نہ حد سے آگے بڑھتے تھے۔ آپ کی سیوا میں آنے والے انسانوں کے بہترین لوگ ہوتے تھے، یعنی انسانوں میں جو بڑے بڑے سردار ہوتے تھے، کچھ مالدار ہوتے تھے، بہت بڑے بڑے تاجر ہوتے تھے، بہترین لوگ ہوتے تھے۔ آپ کے نزدیک افضل وہی ہوتا تھا جو ہر ایک کا بھلا چاہنے والا ہو، اور آپ کے نزدیک بڑے رتبے والا وہی ہوتا تھا جو انسانوں کے دکھ میں کام آئے اور ان کی مدد میں زیادہ حصہ لے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد سے
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کے حالات معلوم کیے تو انہوں نے فرمایا کہ آپ کا اٹھنا بیٹھنا سب اللہ کے ذکر کے ساتھ ہوتا تھا، اور آپ اپنے لیے کوئی جگہ خاص نہیں کرتے تھے، اور دوسروں کو بھی جگہ خاص کرنے سے منع فرماتے تھے، اور جب کسی جگہ آپ تشریف لے جاتے تو جہاں جگہ ملتی وہیں تشریف رکھتے، اور اسی کا لوگوں کو حکم فرماتے کہ جہاں جگہ خالی مل جایا کرے بیٹھ جایا کرو۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ جیسے بہت سے لوگوں کی ایک جگہ فکس ہوتی ہے، تو آپ سے اپنی کوئی ایک جگہ فکس نہیں فرماتے تھے، یعنی جہاں جاتے تھے، جس مجلس میں جاتے تھے، جس محفل میں جاتے تھے، جہاں جگہ مل جاتی تھی آپ وہیں بیٹھ جاتے تھے، پھر وہیں سے آپ کی بات شروع ہو جاتی تھی، پھر آپ کے ارد گرد جو ہے صحابہ کا ہجوم ہو جاتا تھا، وہ آپ سسم کو گھیر کر کے بیٹھ جاتے تھے۔ اور ایسا نہیں کہ کوئی جگہ مستقل ہو یا فکس ہو جہاں پر بیٹھیں گے تو بس وہی جگہ پہ بیٹھیں گے، ایسا نہیں تھا۔ یہ آپ سسم کی سنت ہے۔ آپ مجلس میں حاضر لوگوں میں سے ہر ایک کا حق ادا فرماتے، یعنی خوش دلی کے ساتھ اور بات چیت میں جتنا اس کا حق ہوتا اس کو پورا فرماتے۔ آپ کے پاس کا ہر بیٹھنے والا یہ سمجھتا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرا سب سے زیادہ عزت فرما رہے ہیں، عزت دے رہے ہیں، یعنی اکرام فرما رہے ہیں۔ جو آپ کے پاس کسی کام سے بیٹھتا یا آپ کے ساتھ کھڑا ہوتا تو آپ اس کے ساتھ رہتے یہاں تک کہ وہ خود ہی چلا جائے، یعنی آپ اس کو جانے کیا بولتے ہیں، جیسے بہت سے لوگ بات کرتے یہ انتظار میں کرتے اس کو روک دیتے ہیں، بول دیتے ہیں ہاں بھائی اب جاؤ، آپ کی بات ہو گئی، اب آپ جائیے۔ ایسا آپ کبھی نہیں کہتے تھے، جب تک کہ وہ بات کرنے والا اپنی بات سے، سوالوں سے، اور آپ جو جس ضرورت سے آیا تھا اس ضرورت سے مطمئن نہ ہو جائے، مطمئن ہو کر جب وہ خود سے نہ چلا جائے، جب تک آپ اس کی طرف توجہ کیے رہتے تھے۔ پھر وہ بندہ جب چلا جاتا تھا تب آپ کی توجہ وہاں سے ہٹتی تھی۔ یہ آپ سے کا معمول تھا۔ جو آپ سے کوئی چیز مانگتا تو آپ اس کو وہ چیز دے دیتے، یا اگر نہ ہوتی تو نرمی سے جواب فرماتے کہ آپ کا اچھا اخلاق تمام لوگوں کے لیے عام تھا۔ آپ تمام لوگوں سے شفقت میں باپ جیسا معاملہ فرماتے، اور حق بات میں تمام لوگ آپ کے نزدیک آپ کے برابر تھے۔ حق بات کہنے پر سب آپ کے برابر تھے۔ آپ کی مجلس میں حلم یعنی سہنشیلتا یعنی برداشت و حیا، صبر و امانت پائی جاتی تھی، اور یہی خوبیاں اس مجلس سے سیکھی بھی جا سکتی تھی۔ آپ کی مجلس میں نہ شور اور نہ ہنگامہ ہوتا تھا، اور نہ کسی کی بے عزتی اور نہ بے آبروئی کی جاتی تھی، یعنی نہ اس کی بے عزتی ہوتی تھی، نہ اس کی کوئی آبروریزی ہوتی تھی۔ آپ کی مجلس میں ایک تو کوئی غلط کام کرتا نہیں تھا، سب خاموش سیدھے ہو کر بیٹھتے تھے، اور اگر کسی سے کوئی غلطی ہو جاتی تھی تو اس کا آگے ذکر نہیں ہوتا تھا، یعنی اگر کوئی غلطی کر دیتا تھا تو اس کا ذکر آگے نہیں ہوتا تھا۔ آپس میں سب برابر سمجھے جاتے تھے، حسب و نسب کی بڑائی نہ سمجھتے تھے کہ یہ ہم سے اعلیٰ ہے، یہ افضل ہے، یہ بڑا ہے، یہ اس کے قریب ہے، یہ چھوٹا ہے، یہ سب باتیں نہیں ہوتی تھی۔ ایک دوسرے پر بڑائی تقوی کی بنیاد پر ہوتی تھی، بڑائی یعنی تقوی، تعریف کی بنیاد پر ہوتی تھی۔ کس کا عمل بہت اچھا ہے، یہ بہت نمازیں پڑھتا ہے، بہت نفل پڑھتا ہے، بہت نیک ہے، بات چیت میں بڑا اچھا ہے، اس کا ویوہار، اس کا انداز اچھا ہے، یہ سب تقوی والی باتوں میں بڑائی ہوتی تھی، باقی اور باتوں میں کہ اس کے پاس بہت مال ہے، اس کے پاس بہت بیویاں ہیں، اس کے بعد بہت بچے ہیں، اس کے بعد بہت کھیتیاں ہیں، ایسا نہیں ہوتا تھا۔ ہر آدمی دوسرے کے ساتھ نرمی کے ساتھ پیش آتا تھا، سبھی بڑوں کا سمان عزت کرتے تھے، اور چھوٹوں سے محبت کرتے تھے، ضرورت مند کو ترجیح دیتے تھے، اور اجنبی مسافر آدمی کی دیکھ بھال کرتے تھے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی مجلس والوں کے ساتھ کا ویوہار پوچھا تو انہوں نے فرمایا
معاملہ پوچھا، یعنی व्यवहार بولو تو آپ کا جو کردار تھا، جو آپ کا انداز تھا ان کا دیکھ بھال کرنے کا، اس کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ آپ ہمیشہ ہنستے مسکراتے پیش آتے تھے، یعنی چمکتے چہرے پر مسکراہٹ ہوتی اور چہرہ کھلا ہوا ہوتا۔ آپ بڑے نرم مزاج تھے، یعنی کسی بات میں لوگوں کو آپ کا ساتھ لینے کی ضرورت ہوتی تھی تو آسانی سے اس کا ساتھ دے دیا کرتے تھے۔ آپ نہ کڑوی بات بولتے تھے، نہ آپ کا دل کڑوا تھا، اور نہ آپ چلا کر بولتے تھے، نہ گندی بات کرتے تھے، نہ برے لفظوں کا استعمال کرتے تھے، نہ عیب نکالتے تھے، نہ زیادہ مذاق کرتے تھے۔ یہ ساری عادتیں آج ہم لوگوں میں، ہر مسلمان کے اندر بہت آسانی سے یہ پائی جاتی ہیں، جبکہ یہ ساری باتیں سنت کے خلاف ہیں۔ آپ ناپسند باتوں سے غفلت برت جاتے، گویا کہ سنی ہی نہیں، یعنی آپ کو اگر کوئی بات، کسی کی کوئی برائی بتا بھی رہا ہوتا تو آپ ایسا کر لیتے تھے جیسے کہ آپ نے سنا ہی نہیں۔ دوسرے کی کوئی امید اگر آپ کو پسند نہ آتی تو اس کو مایوس بھی نہ کرتے تھے، نہ اس کو محروم فرماتے، بلکہ کچھ نہ کچھ دے دیتے یا دل رکھنے کی بات فرما دیتے۔ یعنی کوئی اگر آپ کو کوئی چیز دے رہا ہوتا، آپ کو نہیں پسند آتی تو آپ اس کو ایک دم یہ نہیں کہتے آپ یہ لے جاؤ مجھے نہیں پسند ہے، بلکہ وہ چیز لے کے رکھ لیتے تھے اور اس کی مطلب اس کو تھوڑا سا اس کو تسلی دیتے تھے، اس کو اچھے سے، مطلب تاکہ وہ خوش ہو جائے کہ ہاں بھائی میری چیز آپ سے سب کو پسند آ گئی۔ اپنے آپ کو 3 باتوں سے بالکل الگ کر رکھا تھا۔ آپ نے اپنے آپ کو 3 باتوں سے بالکل الگ کر رکھا تھا۔ وہ 3 باتیں کون سی ہیں میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ حالانکہ ویڈیو دیکھو بہت لمبی ہو جا رہی ہے، لیکن اس میں آپ سے کا شروع سے لے کر آخر تک کا جو حال تھا، حلیہ تھا، احوال تھا، آپ کا جو انداز تھا، وہ ساری باتیں اس میں بیان ہو رہی ہیں۔ اس کے لیے ویڈیو لمبی ہو رہی ہے، اس کے لیے آپ لوگوں سے معذرت چاہوں گا، لیکن تھوڑی سی بات رہ گئی ہے جو میں سوچ رہا ہوں کہ مکمل ہو جائے تو پھر اس پر میں اپنا ویڈیو مکمل کر دوں۔ تھوڑی آپ لوگوں کو تکلیف دے رہا ہوں، اس کے لیے خدایا معاف فرمائے۔ السلام، میں آگے ویڈیو جو کنٹینیو ہے وہ کر رہا ہوں۔ آپ اپنے آپ کو 3 باتوں سے بالکل الگ کر لیتے تھے۔ پہلا نمبر جو ہے وہ جھگڑے سے، دوسرا نمبر جو ہے زیادہ باتیں کرنے سے، تیسرا نمبر جو تھا اور بیکار بے مطلب کی باتوں سے، اور 3 باتوں سے لوگوں کو بچا رکھتے تھے۔ یعنی آپ خود کو بھی ان 3 چیزوں سے بچاتے تھے اور دوسرے جو مجلس کے جو لوگ ہوتے تھے ان کو بھی بچا کر رکھتے تھے۔ 1 نمبر، نہ کسی کی نندا کرتے تھے، یعنی نہ کسی کی برائی کرتے تھے، نہ کسی کو شرم دلاتے تھے اور نہ کسی کے عیب نکالتے تھے۔ آپ صرف وہی بات کرتے تھے جو اجر و ثواب کی وجہ سے بنے۔ جب آپ باتیں کرتے تو مجلس میں حاضر لوگ اس طرح گردن جھکا کر بیٹھتے جیسے ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوں، کہ ذرا بھی حرکت ان میں نہ ہوتی تھی کہ پرندہ ذرا سی حرکت سے اڑ جاتا ہے۔ یعنی اس طریقے سے بات کرتے تھے جیسے سروں پہ پرندے بیٹھے ہوں، یعنی نہ ادھر ادھر بالکل بھٹکتے نہیں تھے۔ جو موضوع چل رہا تھا اس کو برابر اس کو کنٹینیو رکھتے تھے، اور جب تک وہ پورا موضوع ختم نہیں ہو جاتا تھا تو آپ بات نہیں ختم کرتے تھے۔ جب آپ چپ ہو جاتے تب وہ لوگ کلام کرتے، یعنی جب سامنے والوں کو آپ جب بتا رہے ہوتے تھے تو وہ لوگ خاموشی سے سنتے تھے کہ ان کے اوپر اگر پرندے بھی آ کر بیٹھ جائیں تو انہیں پتہ نہ چلے، اور جب آپ خاموش ہو جاتے تب لوگوں کو موقع ملتا تھا، پھر وہ بولتے تھے تو پھر آپ سنتے تھے۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کے درمیان میں کوئی آدمی نہ بولتا تھا، جو کچھ کہنا ہوتا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چپ ہونے کے بعد کہتا تھا۔ آپ کے سامنے کسی بات میں جھگڑتے نہیں تھے، آپ کے سامنے کسی بات میں جھگڑتے نہیں تھے۔ صحابہ جس بات سے سب ہنستے آپ بھی اسی بات پر مسکراتے، اور جس سے سب لوگ تعجب کرتے تو آپ تعجب میں شریک رہتے۔ یہ نہیں کہ سب سے الگ چپ چاپ بیٹھے رہیں، بلکہ مجلس میں موجود لوگوں کے شریک حال ہوتے تھے۔ انجانے مسافر آدمی کی کڑی باتوں پر اور بدتمیزی کے سوال پر صبر فرماتے، چونکہ انجانے مسافر لوگ ہر قسم کے سوال کر لیتے تھے۔ اس وجہ سے کچھ صحابہ ایسے اجنبی مسافروں
کو آپ کی مجلس میں لے جاتے تھے تاکہ ان سے ہر قسم کے سوالوں سے خود بھی فائدہ اٹھائیں اور ایسی باتیں جن کو ادب کی وجہ سے یہ لوگ نہیں پوچھ سکتے تھے تو وہ بھی معلوم ہو جائیں۔ آپ یہ بھی تاکید فرماتے تھے کہ جب تم کسی ضرورت مند کو دیکھو تو اس کی مدد کیا کرو۔ اگر آپ کی کوئی تعریف کرتا تو آپ اس کو گوارا نہ فرماتے، البتہ اگر آپ کے کسی احسان کے بدلے میں شکریہ کے طور پر کوئی آپ کی تعریف کرتا تو آپ چپ رہتے کہ احسان کا شکر اس پر ضروری تھا، اس لیے مانو وہ اپنی ذمہ داری ادا کر رہا ہے۔ کسی کی بات کاٹتے نہ تھے، البتہ اگر کوئی حد سے آگے بڑھنے لگتا تو اس کو روک دیتے تھے یا مجلس سے کھڑے ہو جاتے تھے تاکہ وہ خود رک جائے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خاموشی کی کیفیت کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ آپ 4 موقعوں پر خاموش رہتے تھے، خاموشی اپناتے تھے۔ نمبر 1 برداشت کرنا، نمبر 2 بیدار مغز ہونا، یعنی بیدار یعنی جب جاگتے رہنا، یعنی ایک دم ہوشیار رہنا۔ نمبر 3 اندازہ لگانا، اور نمبر 4 سوچنا اور سمجھنا، سوچ سمجھ کر بات کرنا، یعنی جو بھی یہ 4 باتیں تھیں۔ لوگ ہچکیاں لے کر اتنے رونے لگے کہ گلے روندھ گئے، گلوں سے آواز تک نہ نکلے۔ اس پر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا چار باتیں جو تھی یہ تھی: برداشت کرنا، بیدار یعنی ہوشیار رہنا، اور اندازہ لگانا، اور سوچ سمجھ کر بات کرنا، سوچ بوجھ کے ساتھ میں بات کرنا۔ آپ 2 باتوں کا اندازہ لگایا کرتے تھے کہ کس طرح تمام لوگوں کے ساتھ دیکھنے میں اور بات سننے میں برابری کا معاملہ ہو۔ آپ باقی رہنے والی آخرت اور فنا ہونے والی دنیا کے بارے میں سوچ وچار کرتے تھے، یعنی خوب سوچ سمجھ کر بات سوچتے تھے۔ اللہ نے آپ کو حلم یعنی برداشت کرنے کی طاقت اور صبر دونوں خوبیاں دی تھی، چنانچہ آپ کو کسی چیز کی وجہ سے اتنا غصہ نہیں آتا تھا کہ آپ آپے سے باہر ہو جائیں۔ اللہ نے آپ کو 4 چیزوں کے بارے میں بیدار مغزی عطا فرمائی تھی، یعنی ہوشیاری عطا فرمائی تھی۔ 1 بھلی بات کو اپنانا، دوسرا ان باتوں کا اہتمام کرنا جن سے امت کا دنیا و آخرت میں فائدہ ہو۔ اس روایت میں 4 چیزوں میں سے صرف 2 کا ذکر ہے، اور کنز العمال کی روایت کے آخر میں یہ مضمون بھی ہے کہ اللہ نے آپ کو 4 چیزوں کے بارے میں بیدار مغزی عطا فرمائی تھی۔ 1 نیک بات کو اپنانا تاکہ اس نیک بات میں لوگ آپ کی پیروی کریں، دوسری بری بات کو چھوڑنا تاکہ لوگ بھی اس سے رک جائیں، اور تیسرا آپ کی امت کی بھلائی چاہنے والے کاموں کے بارے میں خوب سوچ وچار کرنا، سوچ بوجھ رکھنا۔ چوتھا امت کے لیے ان باتوں کا اہتمام کرنا جس سے ان کی دنیا اور آخرت کا فائدہ ہو۔ یہ جو روایت ہے، یہ جو حدیث ہے، یہ ترمذی بہقی بدایہ میں یعنی والیوم نمبر 6 میں، اور ورک نمبر 33 میں، مستدرک میں بھی ہے، مسلک میں بھی بھاگ 3 میں یعنی والیوم نمبر 3 میں، اور پیج نمبر جو ہے نا 640 ہے یعنی 640 میں۔ پھر کنز العمال میں والیوم نمبر 4 ہے، اور کتاب والیوم نمبر پیج نمبر جو ہے نا 32 ہے یعنی 32 نمبر میں۔ اصابہ ایک کتاب ہے، اس میں بھی والیوم نمبر 3 میں، اور
پیج نمبر 611 میں یعنی 611 میں، اور پھر طبرانی کی کتاب ہے، والیوم نمبر 8 ہے، اور پیج نمبر 275 میں یعنی 275 میں یہ ساری حدیثیں موجود ہیں۔ اگر کوئی چاہے تو اس کتابوں کے حوالے جو ہے اس میں دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ وسلم کی یہ تمام خوبیوں کو سن کر اس پر عمل کرنے والا بنائے، اور میرے کہنے سننے میں، میرے سمجھانے میں، میرے پڑھنے میں جو بھی کوتاہی غلطی ہوئی ہو، اللہ اپنے فضل سے، اپنے کرم سے معاف فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی قبول فرمائے اور آپ سبھی حضرات کو بھی قبول فرمائے۔ جن حضراتوں نے اتنی لمبی ویڈیو دیکھی ہے، سنی ہے، اللہ ان سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ مجھے بھی قبول فرمائے، اور اس چھوٹی سی محنت کو اللہ قبول فرمائے۔ آپ سبھی حضرات کی دعاؤں میں اللہ میرا حصہ نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ میری دعا میں آپ سب کا حصہ نصیب فرمائے۔ اب چاہوں گا اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، آمین۔